अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पोस्ट जलसा ट्रेमर्स जो हैं, वो अभी तक हम फ़ील कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से गंडापुर की गिरफ्तारी कह लें, एब्डक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। उसके बाद के जो हालात हैं, उसके साथ-साथ हमने देखा कि जो आपने कल तकारीर सुनी है असेंबली के अंदर दोनों जगहों पे, इस्लामाबाद में भी और वहाँ पे भी केपीके में भी, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि क्या सूरत चल रही है। फिर गंडापुर के ऊपर जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है, उसका भी ज़रा देखते हैं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, उनका क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ है और जिस तरीके से हमें याद है आपको कि 2-3 डेकेड्स पहले तकरीबन 90s की बात है, जब ये इन्होंने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो अब एक और इदारे के ऊपर इन्होंने हमला किया है और वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जाके घुस के लोगों को उठाना और जिस तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया है, इस तमाम सूरत-ए-हाल को हम देखते हैं कि किधर जा रही है, चाहते क्या हैं, इसका तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं हस्ब मामूल आज के दिन हमें जॉइन करते हैं जनाब बड़े भाई, जनाब सलमान आबिद साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे से क्या कहते हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, जलसे के बाद हमने देखा, फिर उसका हमने रिएक्शन देखा और फौरी रिएक्शन देखा। मतलब 1-2 दिन सब्र भी नहीं किया गया और उसका हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, तमाम की तमाम जो मेन लीडरशिप है तकरीबन वो सारी की सारी उठा ली गई और फिर जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाके जिस तरीके से ये सारा कुछ किया गया, मुझे एक चीज़ ज़रा बताएँ, क्या आप ये समझते हैं कि हम जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे कुछ मकासद लगते हैं जो कि जिनको पूरा किया जाना है और इसलिए जानबूझ के पूरे मुल्क को आग की तरफ धकेला जा रहा है? कसाना साहब देखें, जानबूझकर तो जरा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारे रियासती तर्ज अमल से, हुकूमती तर्ज अमल से और इदारा जाती तर्ज अमल से बज़ाहिर यही लग रहा है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बजाय उसे पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं और हम मुस्तकबिल की तरफ देखने के लिए जो नक्शा हमने तैयार किया हुआ है वो लगता है ऐसा है कि जैसे यकतरफा जमाती निज़ाम या आमराना निज़ाम है और हम सियासत, जमहूरियत, आइन और कानून की कोई अहमियत उसे नहीं देने के लिए तैयार। और ये जो कुछ हो रहा है ये आप समझिए कि उसी हिकमत अमली का हिस्सा है कि हम अपने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में लेकर जा रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा धचका ये था कि किस तरह से एनओसी जारी कर दिया गया पीटीआई को जलसे के लिए और किस तरीके से आजम सवाती साहब की सुबह सुबह मुलाकात जो है एस्टैब्लिशमेंट के इमा पर करवाई गई इमरान खान के साथ और जलसा पोस्टपोन हुआ। फिर उसके बाद जो नई डेडलाइन आई जिसका कल इमरान खान ने इतराफ भी किया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर अपना पिछला जलसा मुलतवी किया था सिक्योरिटी तनाजुर में और हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि अगला जलसा जो है वो आपका जो होगा 8 सितंबर का वो होगा और पुरअमन तरीके से होगा। अब इसका मतलब है कि ये बात हुकूमत को डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहता रहा हूं, हुकूमत हर सूरत में चाहेगी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव हो और ये जो कुछ हुआ है, ये जो पिछले 48 घंटों में, ये आप समझिए कि हुकूमत ने जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान या पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दोबारा वो माहौल पैदा किया जाए जिस माहौल को वो पैदा करना चाहते थे। अब जिस तरीके से उन्होंने जलसे को रोका, जलसे में रुकावटें खड़ी की, वो अपनी जगह टाइमिंग, ये दुनिया का पहला जलसा होगा जिसके बारे में इतनी रियासत पाबंद हो गई, हुकूमत पाबंद हो गई कि हर सूरत में 7 बजे जलसा खत्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीआई के अंदर भी ये पहला जलसा था 9 मई के बाद पंजाब की सतह पर, इस्लामाबाद की सतह पर। उनकी कुछ तकारीर के अंदर भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला जिससे ये माहौल और ज्यादा तल्ख हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट का ऊपर हमला किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे जिसे कहते हैं बेढंगे किस्म के इल्जामात की बुनियाद पे कि जी हमने शोएब शाहीन से डंडा बरामद करना है, किसी से कुछ बरामद करना है, इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लोगों को अगवा किया जाए, केपीके के चीफ मिनिस्टर कहाँ चले गए, कहाँ बैठे थे, किससे मुलाकात हुई, बहुत से सवाल। फिर हमने कल उसका एक रद्द-ए-अमल जो है एमक्यूएम जेयूआई पीपल्स पार्टी की सूरत में देखा जिससे ये तासुर मिलता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा नहीं था। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा होता तो एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और ये दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी हैं,
یہ کل پارلیمنٹ میں اس طرح سے رجسٹ نہ کرتی جس طرح سے انہوں نے رجسٹ کیا ہے, مسلم لیگ کو آئسولیٹ کیا ہے, اور پھر سردار یار صادق کو بیک فٹ پہ جانا پڑا جو کچھ ہوا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ تھا اس نے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سخت رد عمل دیا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ مفاہمت کے ساتھ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, اور عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ایک ریکنسیلیشن کریں, اسٹیبلشمنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, مفاہمت کے ساتھ چلیں. وہ تو کل صورتحال بریک ہو گئی کہ کوئی مفاہمت جو ہے نا اس کا شاید امکانی منظر نامہ نہ ہو, اور یہ لڑائی جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گی. آپ نے کل کے پی کے کی اسمبلی کے اندر رد عمل دیکھا ہے اور تقاریر دیکھی ہے, متفقہ قرارداد دیکھی ہے. قومی اسمبلی میں آپ نے محمود خان اچکزئی کی تقریر اور باقی لوگوں کی تقاریر سنی ہے, اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ جو لوگ اس بات گھر میں نہیں رہنا چاہیے, اگر وہ اتنے ڈرے ہوئے اور اتنے سہمے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بنتی ہے. یعنی ایک لائن دی گئی ہے کہ اگر یہ لڑائی ہے تو میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں, اور تیاری پہلے سے لڑائی لڑ رہا ہوں تو آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جو صورتحال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ایک اور دوبارہ اسی طرح کی ٹینشن کریٹ کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں الٹیمیٹ اس کا بینیفیشری جو ہے پھر واپس پی ایم ایل این ہوگی اگر یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلے یہ اس چیز کو ذرا انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہو رہا ہے یا یہ حکومت کے ایما پر ہو رہا ہے. اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے تو پھر آپ کا رد عمل بجا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں حکومت جان بوجھ کر وہ حالات پیدا کر رہی ہے کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو تھوڑے بہت چلنے شروع ہوئے تھے وہ دوبارہ ختم ہو جائیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سلمان بھائی دیکھیں احتیاط کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل نہیں ہے تو پھر ان کو پتہ چلنا چاہیے. یہ تو ایک صرف ٹویٹ کی آنے کی بات ہے نا, کہ اگر آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جی کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت جو ہے وہ جانے اور باقی کام جانے, تو یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن جو میسج دیا جا رہا ہے, میں آپ نے اسمبلی کی تقاریر کی بات کی ہے, امجد علی خان صاحب نے جو آج فرمایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حلفاً کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی نے ہمارے پر ٹارچر کیا, ہم پر چھاپے پڑوائے, ہمارے بچوں کو اٹھایا, ہماری خواتین کی تذلیل کی ہے. میں تمام وزراء کو کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ گزری ہے آپ ان کے نام لیں, وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے ہم ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں. یہ اسمبلی کے فلور کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آج مجھے بتائیں, آج قائد اعظم کی برسی ہے اور ان کی برسی کے موقع پر ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. آج ان کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی کہ میں نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا. تو کیا کہیں گے جی آج؟ دیکھیں میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آئی ایس پی آر کو آج اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور اس تاثر کی نفی کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. وہ سارا یہ الزام جو ہے حکومت کو دیں اور کہیں حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے ہی دیکھتے ہیں نا, اور اسٹیبلشمنٹ کے طور طریقے سے ہی دیکھیں گے. تو اس لیے یہ بات تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ اس بات کی تردید کرے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے سارے حالات کو پیدا کرنے میں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات کیونکہ انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ان کے حمایتی ہے نہ ان کے مخالف ہے. تو پھر اس کی ایک کنٹینیوشن آگے بڑھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک اور جسچر بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دیکھیں نا سیاسی سرگرمیوں کو اگر آپ روک دیں گے تو آپ غیر سیاسی ذہن کو اور غیر سیاسی مزاج کو تقویت دیں گے. تو لاہور کا جلسہ جس طرح سے اب دھمکیاں دے رہے ہیں وزراء کہ ہم کسی صورت نہیں کرنے دیں گے, اور کل مجھے پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑے حامی صحافی نے رات بتایا کہ جناب حکومت نے تو طے کر لیا کہ کسی بھی صورت میں لاہور میں جلسہ نہیں ہونے دینا. تو اس کا مطلب ہے وہی حالات پیدا کیے جائیں گے جس کی میں آپ کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹکراؤ کا جو ماحول ہے یہ آگے بڑھے. اس لیے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہیے اور بڑے واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ اب اگر کوئی سیاسی جماعت سیاسی جلسہ کر رہی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, تو اس کے ساتھ یہ رویہ جو انتظامیہ نے, اسٹیٹ نے اور گورنمنٹ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں ہوگی. اسی وجہ سے تو بنیادی طور پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے کیونکہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اگر اس ملبے سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کو اپنا جسچر دینا ہوگا اور حکومت کو بڑا واضح طور پہ جواب دینا ہوگا
کہ جناب یہ ہمارے اقدامات نہیں، یہ آپ کے اقدامات ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. سلمان بھائی، اسی لیے میں نے پہلا کوشچن جو آپ سے پوچھا تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو لاہور جیسے شہر میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں، اس جماعت کو جس کے پیچھے 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر ایک صوبہ ان کے پاس ہے، ان کی حکومت وہاں پہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو لکی مروت میں ہو رہا ہے، لکی مروت میں کس طرح کے جو نعرے لگ رہے ہیں کہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کو یہاں سے نکالو، پولیس والوں نے وہاں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، پولیس والے سڑکوں پہ آگے ہوئے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سین مائنڈ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ یہ جان بوجھ کے چیزیں ہونے دے؟ اس کا تو یہ فرض ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو روکے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ابھی تو بہت سی خبریں ہمارے پاس آئی نہیں رہی ہیں رسمی میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بنوں میں، ٹانک میں، ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے، یا جو کے پی کے اندر مجموعی صورتحال ہے، بلوچستان کی ویری سیڈ. یہ سگنل جو ہے نا، یہ ہمارا مسئلہ بن رہا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ سلمان بھائی ذرا دوبارہ ہمیں جوائن کریں اور جو بات وہ کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں. لیکن سچویشن جو ہے، دیکھیں یہ اٹس ویری کنسرننگ. میں آپ کو بتاؤں جو لکی مروت کی سچویشن ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. مداخلت کا انہوں نے کہا ہے کہ جی سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میرے ضلع میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہاں کے جو اسمبلی کے ممبر ہیں جوہر خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، سلمان بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. سلمان بھائی از بیک، ان سے میں سوال کرتا ہوں. جی سلمان بھائی، کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انٹرویو آیا ہے. پاکستان کے سیاسی لوگوں کا سیاسی مسئلہ حل نہ کیا تو یہ الیکشن آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا. پھر لوگ جو ہے جو ریاست کی ریٹ کو تو جو بلوچات ہیں وہ تو ہمیں بتائے نہیں جا رہے نا. ریاستی اداروں کے ساتھ سوالات ہیں اس وقت جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میں کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ریاستی اداروں کو بھی اور حکومت ہے، جہاں سے پھر ہم شاید باہر نہ نکل سکیں گے. آئی ایم ایف سے ہمارا معاملہ طے نہیں ہو پا رہا، اس میں ڈیلے آ رہا ہے، کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. اور ہم ہیں ایک جماعت کہ ان کو کوئی سیاسی راستہ اگر ہم نے نہیں دینا، ان پہ غداری کے ان کو پرووک کیا جا رہا ہے. اب یہ جو کل کے پی کے کی ہوا ہے یا آپ نے بتایا، اگر یہ چیزیں میڈیا پہ اور پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث آتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہمارے اداروں کے بارے میں کیا جسٹر جائے گا؟ ہم کس قسم کا پاکستان، کس قسم کی سیاست اور کس قسم کی حالات ہیں؟ اگر ہم نے ان سوالوں پر سنجیدگی سے غور نہ کیا تو کرنے کے ذمہ دار ہیں نا جی، کوئی اور تو آگے خراب نہیں کر رہا. اور اگر کوئی ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اپنی داخلی لڑائیوں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم وہ بھی ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں مزید کمزور کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی کر رہا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کی ٹون جو تھی وہ ذرا بہتر ہو گئی تھی. انہوں نے مؤدبانہ کا لفظ بھی استعمال کیا آرمی چیف کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے جلسہ ہوا اور جو ریئیکشن آیا ہے اس سے اب ان کا یہ جو بیان آیا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور مذاکرات کے دروازے ہم نے اب بند کر دیے ہیں، تو یہ اٹ از ناٹ اے گڈ اومن فار پاکستان. یہ ہماری جو پولیٹیکل پوری ایلیٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہ کیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ ڈیڈ اینڈ پہ چلے جائیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے، آؤٹ آف کنٹرول چلے جائیں گے. خانہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں گیند ہے، وہ اس تاثر کو ختم کرے جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جسٹر دیا ہے تو اس کو پازیٹیو جسٹر کے تحت، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں تین فریق ہیں، ایک اور ایک حکومت ہے. اب حکومت جو ہے وہ تو ہر طرح کا رکاوٹ
ये जो ना हमारे मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को कहना पड़ेगा कि जनाब आप हमें सारी चीजों के साथ निर्देशता करें, लेकिन अगर वो भी रहते हैं और एक जमात के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें वो खामोश रहे या वेरी बैड सिग्नल ये हमारे साथ जो आज कल हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, और इसमें बड़े मामला जो है ये कई दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, सिग्नल जो है वो उसको तबाह कर देते हैं ये लोग, और फिर बिल्कुल बात नहीं हो पाती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अब यकीन करें कि अब मेरी जिनसे भी बात होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ जहाँ-जहाँ पे भी, तो वो लोग बड़े कंसर्न्ड हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे हो नहीं सकता। ये उन्हें लगता है कि ये जान के किया जा रहा है, पाकिस्तान के हालात जानबूझ के खराब किए जा रहे हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो शामिल होंगी, और यकीनन होंगी, क्योंकि उसके बगैर जो है ये हो नहीं सकता। जो आपने जिक्र किया था, जी सलमान। ये बड़ी सूरत हाल है जिसका जिक्र आपने किया था कि किस तरीके से रुकावटें पैदा की जा रही है कि जो लोग मुतबादिल बात करना चाहते हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उनकी आवाजों को कैसे दबाया जाए। अगर टेक्निकल तरीके से दबाया जा सकता है तो टेक्निकल तरीके से दबाया जाए और रुकावटें पैदा की जाए। ये है आज का पाकिस्तान, और आज की ग्लोबल दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, इससे इसका अंदाजा लगा लें। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लकी मरवत की सिचुएशन है, ये सलमान भाई बहुत सीरियस है, और उनके जो मेंबर असेंबली हैं जोहर खान साहब, उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मुदाखलत का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरे जिला लकी मरवत बल्कि पूरे साउथ रीजन की पुलिस आज एहतजाजन इंडस हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि फौज हमारे जिला से चली जाए। ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कत्ल किया जाता है, जिस पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद कत्ल हो रहे हैं। उनके पास सबूत हैं कि हम जब दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो एमआई और आईएसआई वाले छुड़ा कर ले जाते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये कितनी सीरियस हो सकती है, आपको इसका अंदाजा ही है। आप देख लें आप। देखिए, मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं डोमेस्टिकली बहुत खतरनाक है, और बहुत ज्यादा इस वक्त तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान के सूरत हाल पर लोगों के अंदर। लेकिन अब मसला ये है ना, जिन लोगों को तशवीश होनी चाहिए, जिन लोगों के पास फैसला साजी की ताकत है, जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिन लोगों के पास ताकत है, अगर वो अपने जाती एजेंडों के अंदर उलझ कर रह गए हैं और अपनी जाती सियासत में इस हद तक आगे चले गए हैं कि उन्हें ये अंदाजा नहीं हो पा रहा, या अंदाजा है तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। और यही एक ये लाताल्लुकी की सियासत है, लाताल्लुकी का तर्ज अमल है जो इस वक्त रियासत के अंदर गालिब है, कि हम अब लोगों के मसाइल, रियासत के जो जेन्युइन मसाइल है उन पर तवज्जो देने की बजाय नॉन इश्यूज के अंदर फंसे हुए हैं। अपने सियासी इख्तलाफात को जो है ना पसंद कुछ रख के एक दुश्मनी निकाल रहे हैं एक जमात के साथ, एक ग्रुप के साथ, और उसकी रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में तलखी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तलखी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है वो कितनी खतरनाक हो चुकी हुई है। इवन हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पे कितने हॉट किस्म के बॉर्डर्स की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। अफगान बॉर्डर पे देखें आप, वहां पे लड़ाई चल रही है, वहां पे 16 तालिबान बकौल हमारे मीडिया के 16 तालिबान की वहां पे हलाकत हो चुकी हुई है, 27 जख्मी हैं, 2 टैंक जो है वो तबाह हो चुके हुए हैं। ये हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है? फिर हमारी पार्लियामेंट पे हमले अपने ही लोग कर रहे हैं, वहां से एमएनए जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब पीटीआई कह रही है कि जी 9 सितंबर को जो है जो कुछ हुआ है उसके बाद अब यौम स्याह मनाया जाएगा। तो मतलब एवरीथिंग इज अप इन द आर्म्स, एवरीथिंग अप इन द फ्लेम्स। देखिए ना, वो कहते हैं ना, वो जाने ना जाने गोली ना जाने बाप तो सारा जाने है। हम तो सब देख रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है बाहर से बैठ के, हम भी पाकिस्तान के अंदर बैठ के हालात को देख रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अफसुर्दा है, रंजीदा है, गमजदा है, परेशानी है, इस्तराबियत पाई जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमारे हाथ में तो नहीं है घंटी बांधना। अब जिन लोगों के हाथ में है वो अगर कुछ नहीं करना चाहते और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, तो फिर उसका इलाज क्या है हमारे पास? मुझे बताइए ना, क्या बेबसी के अलावा बाकी बचता क्या है कि जिस तरह से चीजों को डील करना चाहिए, जिस तरीके से अभी देखिए ना, लोगों का ख्याल था कि चले यार एक सियासी जमात के खिलाफ जो कुछ हुआ, एक चले उनको सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल रही है, माहौल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तलखी कम होगी, आगे बात को लेके चलेंगे। लेकिन अभी आपने पहला जलसा किया और पहले जलसे का नतीजा हमने देख लिया कि क्या निकला है। और वजह यह है कि हुकूमत को पता है कि अगर ये जलसों की बहार शुरू हो गई और पीटीआई जो जलसों की सियासत की माहिर समझी जाती है, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा हुकूमत मुखालिफ, जो उनको डील करना मुश्किल हो जाएगा।
تو وہ کسی بھی صورت میں پولیٹیکل اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کو. لیکن پی ٹی آئی نے بھی بڑی اچھی, جو میں آپ بھی کہہ رہا تھا کہ کل جیسے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا ہے, یہ ایک بڑی بہترین نامزدگی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے کمیٹڈ ہیں اور بڑے دلیر آدمی ہیں, چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اب پی ٹی آئی کو اسی طرح کے لوگوں کو لگتا ہے کہ سامنے لانا پڑے گا جو ذرا بڑی بات کر سکے اور یہ ہے دب کے ڈر کی کوئی بات نہ کی جا سکے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ریزنیبل لوگ آتے ہیں جو بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ان کو اسمبلیوں سے اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی آپ نے علی محمد خان کی تقریر سنی ہوگی, جو کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی, تو اب پی ٹی وی کا مسائل دیکھیں کہ وہ جو تقریر ان کو پسند ہوتی ہے وہ چلا دیتے ہیں, جو تقریر اپوزیشن کی بندے کی ہوتی ہے اس کو جو پسند آتا ہے وہ نہیں کرتے, جو نہیں پسند ہے اس کو دکھا دیتے. اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ ایک سلیکٹو موریلٹی کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں, کس طریقے سے ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو معاملات چل رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم بھی کنفرنٹیشن کی طرف خدا نہ خواستہ پڑھیں گے, تو پھر ملک کے کیا حالات ہوں گے؟ ابھی دیکھیں نا حالات بھی بگڑیں گے. ابھی تو یہ جو حکومت کا منصوبہ ہے, یہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور ججز کے حوالے سے اور چیف جسٹس کے حوالے سے, یہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو اس کا بھی ایک نیا پنڈورا جو ہے نا وہ جوڈیشری کے اندر کھلے گا. آپ دیکھیے گا وہ آ چکی ہے, حکومتی عزائم بڑے واضح ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بلی آ چکی بھی ہے. یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ بالکل آن بورڈ ہیں. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جسٹس منصور علی شاہ کا نہیں آ رہا, کیونکہ قاضی صاحب جو ہے نا یہ جملے بنے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں تو یہ ہے وہ ہے, اگر میری انڈیویجول کی ہوئی تو میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا, لیکن ویسے مجھے قبول ہے. تو بیسیکلی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں, اپنا پلان تو ان کا سارا نظر آ رہا ہے ہمیں. نہیں دیکھیں نا, وہ تو سب کو پتا ہے کہ قاضی صاحب بھی جو ہے وہ پورے اس رجیم چینج کے اندر ایک مرکزی کردار ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ اس کھیل کا حصہ رہے ہیں اور حصہ ہیں ابھی بھی. اس لیے وہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے یہ کریٹ کی گئی ہے, اور جس طرح سے حکومتی عزائم نظر آ رہے ہیں وہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری کے بارے میں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایڈونچر ہو جائے گا, آئینی ترمیم ہو جائے گی, مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کر لیں گے, ان کو بھی کچھ وزارتیں اور گورنرشپ وغیرہ دے دیں گے, اس کے نتیجے میں بھی پھر ایک اور کانفلکٹ, ایک تو سیاسی کانفلکٹ ہے نا, اور ایک عدالتی کانفلکٹ بھی کریٹ ہوگا. یہ بات اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں ہوگی, میں آپ کو بتاؤں. اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ زیادہ اور برے طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے کہ سارا کھیل ایکسٹینشن کا ہے, اب وہ ایکسٹینشن کا نام بدل لیں, کان یہاں سے پکڑ لیں, کان وہاں سے پکڑ لیں. مقصد تو یہ تھا نا کہ ان کو توسیع دینی تھی, تو اس کے لیے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ جی ان کی عمر کی جو حد ہے اس کو آگے بڑھا دیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پنڈورا بھی کھلے گا, حکومت کا اور جوڈیشری کا, سیاست کا بھی پنڈورا کھلا ہوا ہے, پی ٹی آئی ورسز حکومت اور ان کے اتحادی جماعتیں, اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فریق کے طور پر جو ہے نا وہ شامل ہو چکی ہے کھیل میں. تو اس لیے یہ ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے میں اس سے ڈر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے نتائج کو اتنے اچھے نہیں ہوں گے. اور پہلے دیکھیں نا, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہماری اکانومی گرو کر جائے گی, معیشت چل پڑے گی, لوگ ہمیں پیسے دیں گے, لیکن وہ پیسہ نہیں آ رہا. آپ کو پتا ہے پیسہ کوئی نہیں دینے کے لیے تیار ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہو. اور آج کی گلوبل دنیا میں یہ خبریں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر گلوبل دنیا میں یہ میسج جائے گا نا کہ پاکستان از ناٹ اے اسٹیبل کنٹری اور ڈونٹ انویسٹ ہیئر. اس میں دیکھیں نا, جو اس وقت صورتحال جو ہو رہی ہے پاکستان کی انٹرنل سچویشن جو ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جن کو ان کو اٹھایا گیا تھا چیئرمین نادرا کو, لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. اب جہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ ایک کورٹ جو ہے وہ ایک بندے کو اڑاتی ہے, دوسرا جو جج ہے وہ اس کو بحال کر دیتا ہے. اب ساتھ دیکھیں آئی ایم ایف کا دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پنجاب نے اسلام آباد کے جو صارفین ہیں ان کو جو 14 روپے کا ریلیف دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے. اب پنجاب حکومت ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ایک نیا محکمہ بنایا جائے گا. یعنی گورننس کی تو تباہی ہو گئی ہے پورے پاکستان کے لیے. عام لوگوں کی جو حالت ہے, آپ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. پچھلے 15 دن کے اندر ڈاکٹر کیسر بنگالی, عاطف میاں اور شبت زیدی کے انٹرویو سامنے آئے. آپ یہ تینوں اکانومسٹ کو جو سمجھتے ہیں اکانومسٹ کو, اور ان میں سے کیسر بنگالی بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور شبت زیدی صاحب بھی عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. عاطف میاں اچھی خاصی اکانومی کے اوپر دسترس رکھتے ہیں, انٹرنیشنلی وہ ریکگنائزڈ آدمی ہیں.
ذرا جو کچھ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا نقشہ کھینچا ہے وہ ذرا پڑھ لیں, سن لیں اور دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کہاں ہماری ایڈونچرزم اور کہاں ہماری یہ جو مہم جوئی کا کھیل ہے یہ ہماری سیاست اور معیشت دونوں کو ایک ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر گیا ہے کہ جہاں سے ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. یعنی اندازہ لگائیے کیسر بنگالی کے بقول جو ہم اپنے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں اس کی قیمت بھی کوڑیوں کے دام جو ہے نا لگ رہی ہے, کوڑیوں کے دام. یعنی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ کوئی خریدے گا تو آپ کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق خریدے گا, اپنی پرائز پہ خریدے گا, آپ کی پرائز پہ کوئی نہیں خریدنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی جو انکشافات کیسر بنگالی نے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اور شبر زیدی نے کہے ہیں یہ بڑے سیریس سوالات ہیں ریاست کے کانٹیکس میں اور یہ بڑے کریڈیبل نام ہیں. آپ ان کو کوئی مفاد پرست افراد نہیں کہہ سکتے. یا شبر زیدی کو یا کیسر بنگالی کو, ان کی ساری ہم نے دہائیوں میں ان کی زندگی دیکھی ہے, یہ اصول کے اوپر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. انہوں نے عمران خان سے بھی اختلاف کیا شبر زیدی نے اپنے ان کے دور حکومت میں, اور کیسر بنگالی نے اختلاف کیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سیریسلی لے رہے. ایک تو ہمیں یہ جنون چڑھ گیا کہ جو بات ہمارے مخالف کرے گا وہ شاید پاکستان سے مخلص نہیں ہے, پاکستان کا دوست نہیں ہے, پاکستان کا دشمن ہے اور لوگوں میں مایوسی کا کاروبار کرتا ہے. یہ باتیں ہم کر کے نا اپنے آپ کو مطمئن تو کر لیتے ہیں, لیکن حالات کی جو تصویر کھینچی ہے آپ لوگوں نے وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کہیں امید کے پہلو جو ہے وہ مانند ہو گئے, یعنی کہ ان کو نظر نہیں آ رہے لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. سارا ایڈونچر کا کھیل جو ہے یہ ہمیں کہیں لے کے نہیں جائے گا. یہ جو آخر میں سر میں کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو بات آپ کے ساتھ کی ہے یہ میں عکاسی کر رہا ہوں ان جذبات کی جو میری ملاقات ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, کہ وہ کتنے کنسرنڈ ہیں, ان کو کتنا فکر اس وقت لاحق ہوا ہے, انہیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ پاکستان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ بہت سیریس معاملات ہے. دیکھیں نا یہ سیریس معاملہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ہے, پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں کا بھی ہے, ان سنجیدہ افراد کا بھی ہے جو پاکستان کے مستقبل کو آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کسی مفاہمت کی طرف جائیں, ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, سیاست مضبوط ہو, معیشت مضبوط ہو, ادارے مضبوط ہوں. لیکن اگر ہم سب لوگوں کے پاس خواہشات ہی ہیں نا جی, اب یہ جتنے لوگ خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں یا پریشانی کے عالم میں یہ بے اختیار لوگ ہیں, جن کے پاس اختیار ہے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, اور وہ جو اپنی مہم جوئی کر رہے ہیں اس کا نقصان تو پاکستان کو اور پاکستانی ریاست کو اور یہاں پہ بیٹھی ہوئی عوام کو تو ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حالات ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں کینسر جیسے مرض کا مقابلہ ڈسپرین کی گولی سے نہیں ہوگا. ہمیں ان غیر معمولی حالات میں کچھ بہت بڑے اگریسو قسم کے غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے, اسی کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکے گا. جو ہم کھیل رہے ہیں یہ ہمیں بھی تباہ کرے گا اور بہت سے لوگوں کو تباہ کر دے گا. اور ہمیں اپنی اناؤں سے بھی جان چھڑانی پڑے گی کیونکہ ہماری انائیں بہت بڑی چکی ہوئی ہیں اور ان سے جان چھڑائیں گے تو تب کچھ نہ کچھ ہوگا. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. قوم فروختن تو ارزاں فروختن, مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی کہا جائے دکھڑا بولا جائے میرا خیال ہے اتنا ہی کام ہے. بہت بہت شکریہ. جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم.